बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। जजेस खत के सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। बेंच के सामने बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने 9 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी, हमें एतराज़ात नहीं बताए गए, एतराज़ात बताए जाएं तो जवाब जमा करवा देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। IMF की पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। जी, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हैं अली सरफराज साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़दा चटान। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले रियासत अली आज़ाद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की आप हेयरिंग में थे। मैं उस कमेंट से स्टार्ट करता हूं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात ही यही है कि जो ख़त लिखा गया है उस ख़त के अंदर भी यही लिखा गया है कि जी हमें इस पे इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स दिया जाए, हमें मैकेनिज्म दिया जाए, हमें रूल्स बताया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए कि हमने ऐसी सिचुएशन इंटरफेरेंस अगर होती या ट्रांसग्रेशन इनटू द इंस्टीट्यूशन होता है तो हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड। फॉर दैट पर्पज़ ये आज जो सुओ मोटो की समाअत थी ये उसमें है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ कि जज साहबान जितने भी हैं, जज होना ही दलेर चाहिए। अगर जज बुज़दिल है तो उसको जज नहीं होना चाहिए, और अगर जज है और उसमें इंटरफेरेंस है तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये खत लिखा है। हालांकि कानून के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस अगर आप 2003 देखें और आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 देखिए, उसके अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है। लेकिन अब देखिए इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं कि इंटरफेरेंस ज़बानी भी हो सकती, कोई रोक के कह सकता है, कोई आपके रिश्तेदार के ज़रिए कह सकता है, कोई कॉल करके कह सकता है। तो आपको फिर प्रूव भी करना, चूँकि हमारा जो कानून शहादत है उसमें लिखा हुआ है कि ही हू अलेज ही विल प्रूव। तो ये प्रूवेंस के हवाले से है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। जो जजेस ने खत लिखा है उसको प्रिजम्पशन है, उसको एज इट इज तस्वर कर लिया जाए। आज जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी सजेशंस के अंदर यह लिखा है कि अगर जज साहब कोई ऐसा इशू है तो अगर अपना एफिडेविट दे देते हैं तो उसको बतौर विटनेस ना तलब किया जाए, उसको एज इट इज तस्लीम कर लिया जाए। तो इस पे मैं समझता हूं कि जज साहबान को इस वक्त जो है मिन हैसुल इदारा एक रिस्पॉन्स, और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हमें सजेस्ट किया जाए। 2 तरीक़ेकार है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको जुडिशल साइड पे सुनती है तो फिर भी वो अपना एक मैकेनिज्म दे सकती है, और अगर आर्टिकल 209 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है उसके तहत भी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है जजेस साहबान का, जजेस का कंडक्ट देखा जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है 209(5) के तहत, और 6 के अंदर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रूल्स बना सकती है, वो मैकेनिज्म दे सकती है। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उन्होंने हमसे भी रिस्पांस मांगा है कि आप भी अपनी प्रपोजल, सजेशंस और जो मटेरियल आप दे सकते हैं कि इंटरफेरेंस को कैसे रोका जा सकता है एक इंस्टीट्यूशन रिस्पांस के लिए, तो आप भी अपनी आउटपुट दें तो इंशाल्लाह हम भी उसमें दाखिल करें। अली सरफराज साहब, नैब के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी। आज 5 साल पुराना केस शाहिद खाकान अब्बासी का नैब ने खुद ही खारिज, इसी तरह और भी केसेस हमने देखे मियां नवाज शरीफ के मामले पर, और भी केसेस अभी जो सामने आए, इस पर ज़रा कमेंट करें। देखिए जी, नैब तो हमेशा से इस्तेमाल ही होती रही है पीनलाइज करने के लिए। अब पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये जो केसेस बने थे, अब वो तो मुझे तो समझ नहीं है उस सब बनाने का फ़ायदा क्या था। अब तो बगैर किसी के बुलाए, बगैर किसी को पूछे, खुद ही घर बुला के उन बरी ज़िम्मा करी जा रहे हैं कि जी आपकी इन केसेस से अब हम जान छोड़ी जाएंगे। जो ये PDM की गवर्नमेंट बनी थी
पहले भी पीडीएम हमारे पे मुसल्लत रही, बाद में इंटरम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे पे मुसल्लत रही, आज भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। ये सारी गवर्नमेंट जिस तरीके से लाई गई और जिस तरीके से ला के बिठाई गई, उसका बेसिक मकसद ही ये था कि केसेस फारग करने, और वो एक एक करके सबके केसेस फारग हो गए। अगर केसेस कोई फारग नहीं हो रहे तो वो खान साहब के नहीं हो रहे। 200 के करीब केसेस हैं, या पीटीआई के जो बंदे जिन पे केसेस हैं, वो नैब हो या वो एफआईआर्स हों, वो सारे का सारा नज़ला तो अब सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही गिर रहा है। 9 मई की भी एक कहानी थी, उसके बाद से आज तक जो हो रहा है, इवन गवर्नमेंट बनने के बाद भी, पीटीआई के एमएनएस बनने के बाद भी, आज हम एहतजाज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पे पर्चा हो जाता है। अभी सिर्फ ये बात की गई है कि अपोजिशन जलसे करेगी, जो 6 जमाती इत्तेहाद है, अगर वो जलसे करने के लिए दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त मानी नहीं जाती, दफ़ा 144 एडवांस लगा दी जाती है। इस तरह की सिचुएशंस में क्या दफ़ा 144 लगती है? नहीं लगती। आपकी किसान, आपका जो गरीब तबका है, वो बेचारा पिसता जा रहा है, महंगाई ने तूफ़ान मचाया हुआ है। अब लोगों के पास ये भी चॉइस नहीं है। अब कोई पीटीआई का बंदा होगा, जनरल पब्लिक का बंदा होगा, उसको कोई पिंचिंग चीज़ होगी और वो बाहर निकल के सिर्फ इतना भी कहेगा ना कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको पकड़ के या अंदर दे देंगे या उस पर पर्चा हो जाएगा, या अगर पहले प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे पता भी लगेगा ना क्योंकि बाहर निकल के अपनी शिकायत करने लगा है, दफ़ा 144 लगा दी जाएगी। चट्टान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है उस पर कमेंट करें, और जो मियाँ साहब ने बात की है इसके ऊपर भी ज़रा। देखिए जी, हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि हमारे तमाम मसाइल का जो जड़ है वो ये है कि हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसको हम आइन कहते हैं, दस्तूर कहते हैं, जो तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया में है। इस आइन में हर इदारे का तयन है कि किस इदारे का काम क्या है, इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है कि उस इदारे के पास कितने इख्तियारात हैं। और लेकिन हमारा अलमिया ये है और इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि हमने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे कभी अमल नहीं किया है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके पास जो इख्तियारात नहीं है, इनका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके पास जो इख्तियारात है वो इसके भी काबिल नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है और वक्त आ चुका है कि आइन तो हमने बनाया, फिर इसमें जो तोड़ फोड़ हुआ था 18वीं तरमीम के ज़रिए, फिर उसको थोड़ा बहुत अपने पुरानी शक्ल पे लाया, लेकिन इससे भी बेहतर किया क्योंकि इसमें सूबों को हुकूक मिले, पार्लियामेंट को वापस इख्तियारात मिले। अब टाइम आ चुका है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होंगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। और कानून की बालादस्ती वही है कि हर इदारा अपने इख्तियारात के अंदर रह के अपना काम करे। ये जो नेब का इदारा है, तो नेब के इदारे ने बहुत बेहतरीन काम किया है। यानी आप जिस चीज़ के लिए अब अगर आप बंदूक को बनाते हैं ना, तो जो ज़्यादा गोलियाँ चलाते हैं वो अच्छा बंदूक है। नेब का इदारा बना था सियासी इंतकाम के लिए, नेब का इदारा बना था सियासी इंजीनियरिंग के लिए, नेब का इदारा बनाया गया था पार्टियों को तोड़ने और जोड़ने के लिए। इस हिसाब से तो नेब के इदारे ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हर पार्टी में तोड़ फोड़ किया है, हर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की हैं। लेकिन अगर हम नेब के इदारे से ये तवक्को रखें कि नेब का इदारा हमारे लिए इंसाफ करे और मसावात करे या करप्शन का ख़ात्मा करे, तो ये इदारा इस सोच से बनाया ही नहीं गया था। मेरे भाई ने कह दिया कि पीडीएम की हुकूमत आ गई तो केसेस ख़त्म हो गई। तो मैं सिर्फ दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ कि जितनी भी केसेस थे, अदालतों ने और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़ुद से कहा था कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये इदारा जो बना है ये तो इंतकाम के लिए बना है। और ये तमाम लोग जो पकड़े गए थे, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब था, चाहे वो शर्जील मेमन था, चाहे वो आदि परियाल थी, जरदारी साहब था, सन इकबाल था, ख्वाजा सिब था, शाहबाज शरीफ था, ये सारी पीटीआई के दौर में अदालतों ने छोड़ दिए थे। हमने कोई इनारों नहीं मिला था, अदालतों ने हमें छोड़ दिया था। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को एक इस तरह के इदारे की अशद ज़रूरत है। इसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी मिनिस्ट्रियों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी नीचे जो करप्शन हो रहा है, जो बोरिंग हो रहा है, इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है।
اس ملک کا ایک ایسا ادارہ جو جج، جرنیل، جرنلسٹ، بیوروکریٹس ہر ایک کا احتساب کرے. اگر کسی کو پکڑے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو پکڑے اچھالنے کے لیے اور اس کو میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن یہ کیسا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. لیکن یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اب یہ کون ادارہ بنائے گا؟ یہ ہم بنائیں گے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاستدان یہ ضد چھوڑ دے کہ میں نے آرمی چیف سے ملنا ہے اور میں نے ڈی جی آئی سے ملنا ہے. بھائی آپ سیاسی بندہ ہے، آپ کا ڈی جی آئی سے کیا لینا دینا ہے، آپ کے آرمی چیف سے کیا لینا دینا ہے؟ آؤ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ اور اس طرح کا ادارہ احتساب کے لیے بناؤ، الیکشن کے لیے اس طرح کے رولز بناؤ کہ پھر کوئی کسی کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے. تو ان سب چیزوں کے لیے بیٹھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے اور ان جو ہمارے مسائل ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو کل ہم کر رہے تھے آج یہ کر رہے ہیں، پرسوں کوئی اور کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرسوں کوئی اور نہیں کرے اور یہ چیز یہاں پہ اس کو سٹاپ لگ جائے، جس طرح کے ججوں نے خط لکھی سپریم کورٹ کو، اس طرح ہم بھی ایک سٹیپ لے لیں تو پھر ہم سب کو مل بیٹھنا پڑے گا. یہ ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنے سے یا آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنے سے اس مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ریاست علی آزاد صاحب، یہ جو مطالبہ ہے ایک آیا ہے کہ بھئی ہم صرف ٹاپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے. مذاکرات تو ایسے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا یہ ڈیمانڈ آپ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ اور آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، چٹان صاحب نے بھی کہا آئین کی بالادستی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف آئین اور قانون اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن قائم ہو جائے نا، رول آف لا ہو جائے. اخوندزادہ صاحب کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، تب یہ اس ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آ جائے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی نا، اس کو آپ اس طرح سے لیں. دیکھیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو خود رول دیں گے سیاستدان تو وہ یہ سیاسی رول آپٹ کر لیں گے. جب آپ ان کو رول نہیں دیں گے تو پھر وہ نہیں کریں گے. جب آپ اپنا اختیار خود استعمال کریں گے، کسی کو نہیں دیں گے. اگر آپ نے ایک دفعہ کسی کو دے دیا کہ میرا اختیار استعمال کریں تو وہ کرنے میں ان کو بات ہی نہیں لگتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیاستدان اپنے اس کے اندر، چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو ہے، لیجسلیشن ہے اور جوڈیشری ہے. یہ تین آرگنز ہیں. یہ جو باقی کہتے ہیں یہ فلاں پلر ہے، چوتھا ہے، یہ پانچواں، یہ پلر شلر کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ایسے ڈکوسڑے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ان تینوں پلرز کو اپنے اپنے حدود کے اندر جو کانسٹیٹیوشن نے متعین کر دیے، اس سے کسی کو بیونڈ نہیں جانا چاہیے. بات وہاں سے پیدا ہوتی جب میں بطور وکیل اگر ڈاکٹر کا کام کر رہا ہوں اور ڈاکٹر جرنلسٹ کا کر رہا ہے اور جرنلسٹ کسی اور شاپ فروش وہ کوئی دکاندار کا کر رہا ہے، تو وہاں سے باتیں ہوتی ہیں. ہر شخص کو اپنا رول ایزیوم بھی کرنا چاہیے، اس کو پرفارم بھی کرنا چاہیے، اور ود ان دا ڈومین اینڈ دی جورسڈکشن آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ کے مذاکرات، سیاستدانوں کو سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے، چونکہ سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں بات چیت سے ہی حل ہوتی ہیں، تو بندوق سے نہیں بات ہوتی. چیت تو سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر ہوگی نا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں کسی اور ادارے کے ساتھ، کسی اور بندے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ڈیمانڈ ٹھیک نہیں، وہ کانسٹیٹیوشن سے بیونڈ ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ نے بات کرنی تو آپ سیاستدانوں سے بیٹھے. غلط ہے، صحیح ہے، آپ کے ملک کے ادارے ہیں، آپ کے ملک کے سیاستدان ہیں، آپ ان کے اندر بیٹھے اپنی بات، اپنے مسائل ڈسکس کریں، اس کا سلوشن نکالیں اور ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. سیاستدانوں کو یہ قوم سلام پیش کرے گی. سیاستدان بیچارے اتنے گندے نہیں جتنا اس قوم کے سامنے ان کو پریٹینڈ اور پوز کر دیا گیا کہ یہ تو بیکار ہے، یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو بھی یہ سوچنا ہے، آپس میں بیٹھے. جمہوریت ہے، جمہوریت صحیح ٹرو سینس میں ہو، جو جیتے اس کو آپ کہو کہ جیت گیا ہے، اس کے ساتھ آپ دو نمبری نہ کریں، آپ اس کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلی نہ کریں. جس کو عوام چاہتی ہے اس کو آنے تو. دیکھیں، لائلٹی ٹو سٹیٹ کیا ہے؟ ووٹ. میں ووٹ دیتا ہوں غلام رسول کو، ریزلٹ آتا نکلتا ہے اللہ دیتے کے باکس میں، تو میری تو آپ نے لائلٹی چینج کر دی. میں تو میری ووٹ کی لائلٹی تھی نا اسٹیٹ سے، آپ نے وہی چینج کر دی.
تو سیاستدان آپس میں بیٹھے, اس ملک کے مسائل سیاستدان ہی حل کر سکتے. جمہوریت ہی اس ملک کا واحد حل ہے, کوئی اور نظام نہیں ہے جو اس نظام کو, اس ملک کو ٹھیک کر سکے. ہمارے سیاستدانوں کے اندر کیپیبلٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ کرنے کا موقع دے دیا جائے. علی سرفراز صاحب, یہ جو مطالبہ ہے, یہ مطالبہ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس مطالبے کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے پہلے مذاکرات کریں, اس کے بعد. اچھا بات صاحب, جس دن میں پہلے دن MNA بن کے قومی اسمبلی میں گیا, میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. قومی اسمبلی میں گئے, پہلے دن کے سیشن کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب, آؤٹ گوئنگ اسپیکر ہمارے, انہوں نے ایک گفٹ بھیجا آل نیولی الیکٹڈ MNAs کو. یہ جو مانیومنٹ بنا نا قومی اسمبلی کے سامنے, وہ جو دستور بنا ہوا ہے, بڑا اچھا ایکسپینسو گفٹ, اور اس پہ 1973 کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا, اور سارے اپنے اپنے گھروں کو اٹھا کے لے گئے. میں اٹھا کے اپنے گھر لے آیا. جب میں نے کھولا, مجھے نہیں پتا تھا ڈبے میں کیا ہے. جب میں نے وہ دیکھا نا, تو دس واز دی موسٹ آئرونک سچویشن کہ جس دستور, اس سے پہلے جو ہم الیکشن لڑ کے جس طرح ہم اسمبلی میں پہنچے, وہ سارا سینیریو میری آنکھوں کے سامنے تھا, اور وہ خوبصورت تحفہ میرے سامنے تھا. اس دستور کو مانتا کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ دستور کی بات کر رہے ہیں, دستور ساز اسمبلی میں ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں پولیٹیشن سے بات کریں. بالکل پولیٹیشین سے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کی سامنے رولنگ بینچز کے اوپر میجورٹی آف یور MNAs آر نان الیکٹڈ پیپل, جن کو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا, اور فارم 45 والے لفافوں کے لفافے لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں, اور 47 والا MNA سامنے آپ کے بیٹھا ہو, اور سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے نا کہ آپ کو ہم MNA مانتے ہیں. نیگوسیشن جب آپ کریں گے اگر اکراس دا ٹیبل کسی بندے کے ساتھ, تو پہلے تو آپ اس کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا, جسٹ بائی دا میئر فیکٹ. اب تو انہوں نے حلف لے لیا, سب کچھ ہو گیا, پروسیس ہو گیا, آپ کے کیسز عدالتوں کے اندر ہیں. سر نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے حلف لے لیا ہے تو ان کو حلف لینے سے لیجیٹیمیسی ہے. اب ان کے اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں ڈنڈے کے زور پہ, اگر کوئی زبردستی کل پرسوں بھی اگر آج کل کوئی ایک اور MNA جیت کے آ جائے, اپوزیشن والے چیختے رہیں کہ بھائی اس کا رزلٹ تو دیکھ لو, اسپیکر صاحب 2 منٹ میں کہیں جی میں نے تو حلف لینا ہے, وہ حلف لے لے گا, اپوزیشن بینچز شور مچاتے رہیں گے, لیکن اس حلف کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہوگی. باقی رہ گی بات کہ سیاستدان ایک دوسرے سے بات کریں, بالکل ہم کریں گے, لیکن وہ جو پوائنٹ آف ویو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے علاوہ کسی اور کوارٹر پہ, جب ایک کسی بندے کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو, یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو, دس از ناٹ مائی پارٹیز پرسپیکٹو, جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, اگر وہ ایک لفظ نہ بول سکتا ہو. کل اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی, انہوں نے محسن نقوی صاحب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میں اس وقت 3 وزیر اعظم ہیں. ایک شہباز شریف صاحب ہیں, دوسرے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر نئے بنے ہیں, اور تیسرے محسن نقوی صاحب جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں. یہ سارا ملک بات کر رہا ہے, ہر چوراہے پہ یہ بات ہو رہی ہے. اس سچویشن کے اندر اب وہ محسن نقوی صاحب کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں؟ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. وی ول ٹاک ود دی ادر پارٹیز آلسو, لیکن اس پوائنٹ آف ویو کو بھی میں رد نہیں کرتا کہ جب پاور ہی نہیں ہے تو جہاں پاور ہے شاید آپ کو بات بڑا کلیئر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. کل اسد کیسر صاحب کی تقریریں اور جو مسلسل قومی اسمبلی کے سیشن میں ان کے جو تحفظات ہیں, یہ تو بات کرنا نہیں چاہتے ان لوگوں سے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں. دیکھیے جی, یہ لوگ خود اس پروسیس سے گزرے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, اس طرح ساری حکومتوں کے پاس اختیار نہیں ہوں گے, لیکن یہ تاثر غلط ہے. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائے, میرے بھائی نے کہہ دیا کہ پاکستان میں کون سا ایسا الیکشن ہوا ہے جس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور جس کو لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ زبردست اور صاف اور شفاف الیکشن ہوا, لیکن سیاستدان جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور راستے بناتے ہیں. 2018 میں جو الیکشن ہوا, 11 بجے تک ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں چھوڑا. 4 بجے ہماری پولنگ ایجنٹوں کو بٹے مار کے پولنگ اسٹیشن سے باہر پھینک دیا, اور پھر ہمیں رزلٹ تما دیا. اور کوئی بھی اسمبلی میں آنے پہ تیار نہیں دیا, لیکن چیئرمین بلاول صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو راضی کر کے اسمبلی کے اندر ہم آئے. پھر ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائی ہو رہی تھی, جو گالم گلوچ ہو رہے تھے, اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے بھی, زرداری صاحب نے بھی, اور چیئرمین بلاول صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھا آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ, ہمارے الیکشن پہ جو تحفظات ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ملک ہم سب کا ہے. ہمارے آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. کم از کم معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ وزیر اعظم ہو کے, حکومت ہو کے, اس کا انہوں نے اپنا سینہ چھوڑا نہیں کیا اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا.
کووڈ پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا, سلالہ کا واقعہ ہوا, اس کو بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. اس ملک کے مسائل اگر بڑھیں گے تو اس کا نقصان صرف مسلم لیگ کے ورکر کو, پیپلز پارٹی کے ورکر کو نہیں ہوگا, وہ پوری پاکستان کو ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, سب کو اس کا نقصان ہوگا. کچھ مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ جس کے لیے لوگ اپنے اختلافات ایک سائڈ رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان چیزوں میں آج جو سر پیرست تھا وہ تھا معیشت کا مسئلہ. معیشت پہ جو کیل کیلا پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے دیکھو IMF کو خط لکھا, امریکہ میں احتجاجی کی, یعنی ہر وہ کوشش انہوں نے کیا, لیکن یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اب ملک میں لوگ انویسٹمنٹ بھی ہو رہے ہیں, باہر ممالک سے وفود بھی آ رہے ہیں, اور مارکیٹ میں استحکام آ گیا. یہ جو پی ٹی آئی کے سر یہ جو وفود آ رہے ہیں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, کتنا پیسہ بھی آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی میں صرف اکانومی جی چٹان صاحب, آخری بات یہ کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ایک ٹائم تھا, آپ کو یاد ہے ہر رات ہمارا ٹاک شو اس پہ ہوتا تھا کہ پاکستان کب بینک کرپٹ ہونے والا ہے. لوگ دن گنتے تھے. شبر زیدی جو BR کا چیئرمین تھا, انہوں نے کہا تھا ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے. تو اب الحمدللہ ملک کا وہ حالات نہیں ہے, آٹا سستا ہو رہا ہے, لوہا سستا ہو رہا ہے, مارکیٹ میں استحکام آ رہا ہے. کبھی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اپنا سرفراز صاحب. سر میں گزارش یہ کروں گا کہ معیشت کی آپ بات کرتے ہیں, ہم اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپوزیشن جماعت ہیں. ہم نے اسمبلی میں کل انکم ٹیکس کے اوپر کچھ قانون سازی ہوئی, وہاں پہ 3 منٹ پہلے ایک پیپر آیا, ہماری جماعت پوری شور مچاتی رہی, برائے مہربانی آپ پہلے اپنی پارلیمنٹری کمیٹیز بنائیں, اس میں یہ آپ نے جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہیں ان کو پیش کریں. ایک بندے نے, نہ ہم نے نہ ٹریجری بینچز میں سے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کسی ایک آدمی نے وہ نہیں پڑھا. ایک سیکنڈ کے اندر قانون پاس ہوئے وہاں پہ. پارلیمنٹری کمیٹیز ابھی تک نہیں بنی. ہم نے ترلا کیا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹیز میں اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ ان کو بھجوائیں, پہلے ان پہ ڈیلیبریشن ہو, اس کے بعد بشک آپ 1 منٹ میں اگلے اجلاس میں اس کو پاس کر دیں. اجلت میں یہ بیڑا غرق کرنا پہ تلے ہوئے ہیں کسانوں کا, اس ملک کی معیشت کا. آپ کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, آپ کا IMF کا پروگرام آ گیا, آپ کو قرضہ آ گیا, سارا کچھ ریزروز بھی نہیں ہوتے. سڑکوں پہ ڈکیتیاں, چوریاں, قتل ہو رہے ہیں, لوگوں کا جینا محال ہوا ہوا, لوگوں کو سانس نہیں آ رہا, بجلی کے بل لوگ دے نہیں سک رہے, لوگ اپنے زیور بیچ کے تھک گئے ہیں, اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. آپ کامن مین کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کس قسم کی گورنمنٹ کی ریگولیشن, آپ کہتے ہیں جی بڑی زبردست گورنمنٹ چل رہی ہے. کون سی چیز اس وقت پاکستان میں کسی غریب آدمی کی قوت میں ہے کہ وہ اس کو خرید لے اور اپنے بچوں کو. آزاد صاحب تو میرے پاس ہی ہے, میں ان سے معذرت کے ساتھ, یہ پاکستان میں مجھے آپ بھائی یہ بتائے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ بالکل شامل. دوسرے صوبوں میں جو ہے چیف منسٹر لگی ہوئی ہے, کوئی ایمبولینس لا رہی ہے, کوئی الیکٹریکل بسز لا رہی ہے, کوئی بچوں کو الیکٹریکل بائک دے رہی ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ اسکول کے لیے کتابی نہیں ہے, یہ رپورٹ ہوا ہے, بچوں کے لیے کتابی نہیں ہے. یہ 1 مہینہ ہوا کہ یہ ایجوکیشن نیا ایئر شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک وہاں کے بچوں کے لیے کتابی نہیں ہے. سر یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا ہے, وہاں کے سینیٹر منتخب نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ بات کریں عوام کے, تو عوام نے ایئر ایمبولینس سے بڑا مذاق اس ملک میں ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ ایئر ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں. یہ کس قسم کے مذاق ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کبھی غریب آدمی کو پوچھیں تو صحیح, اس کو روٹی چاہیے, گندم چاہیے کہ ایئر ایمبولینس چاہیے؟ جو سڑک پہ چلنے والی ایمبولینس جو ہے وہ تو پنجاب میں چلتی ہے, ایئر ایمبولینس کون چلا رہا ہے جی یہاں پہ, اور وہ چلے گی کیسے؟ کتابوں کی سر آپ نے بات کی, سر آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں پہلے بھی بیٹھا تھا, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا KP میں کتابوں کی کمی ہے, اگر ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. I would not defend it. بالکل پنجاب میں بھی نہیں ہے. ہر روز میں اسکولوں کے بالکل ایک کتاب کسی اسکول میں اویلیبل نہیں ہے. ہر روز میں اسکولوں کی ٹیچروں کو درخواستیں کر کے جو پروموٹ ہوئے بچے ہیں ان کی پرانی کتابیں لے کے کیس ٹو کیس کسی نہ کسی بچے کو دلواتا ہوں. یہ پنجاب کا کیس ہے. میں KPK میں بھی اگر یہی پرابلم ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, وہ وہاں بھی دور ہونی چاہیے. یہ گورننس ایشوز ہیں. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے ڈیفینس. میں ریاست بھائی سے بس اس کا پھر بریک پہ جانا ہے, ریاست بھائی سے میں اس کا ریپلائی چاہتا ہوں. دیکھیں ملک کے اندر اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہے نا, اور صرف ٹیکسز لگا کے
آپ نے لوگوں کو تنخواہیں اور یہ کرنے، اور آپ نے اپنے ایکسپورٹ امپورٹ اور اپنے ذرائع سے اپنے ریزروائر جو ہے، ریزروز جو ہیں، اگر آپ نے وہ انہانس نہیں کرنے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ایک وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ایک وزیر خزانہ بیٹھے ہیں، اگر وہ اپنی ایکسپرٹیز سے وہ کرتے ہیں، مثلا ایک وزیر خزانہ ہے، وہ تنخواہیں بڑھا رہا جی 5% بڑھا دو، تو وہ تو ایک سمپل ایف اے بی اے ایم اے کوئی بھی بندہ میٹرک بٹھا دو وہ بھی یہ کہہ دے گا۔ بات تو یہ کہ آپ نے فنڈ جنریٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اکانومی کو بہتر تو تب کرنا۔ اب یہاں پہ یہ ایک فائل 5 لاکھ کی بیک رہی ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ کی ہو جائے گی، واپس میرے پاس 15 کی ہو جائے گی، علی سرفراز کے پاس جائے گی تو 20 لاکھ کی ہو جائے گی۔ اس کو ہم کہہ رہے کہ ہماری معیشت بہتر، معیشت تب بہتر ہوتی جب آپ کے پاس آپ کے ذرائع سے آپ کے پاس فنڈ جنریٹ ہو۔ اس طرح سے قرضہ لے کے آئی ایم ایف سے ایک بچے کو آپ نے مقروض کر دیا، اس پوری قوم کو آپ کہتے ہیں جی سر یہ پہلے بھی 40 سال قرضے لے لے کے قرضوں سے جان چھڑوانی ہوگی، اپنے ذرائع بڑھانے ہوں گے، تب آپ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویلفیئر سٹیٹ جس کو کہتے ہیں، فلاحی ریاست، وہ تب ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پیسے عیاشیاں ختم کرنی ہوگی۔ آپ یہاں پہ جو منسٹرز کی تعداد دیکھ لینا، اور دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ایسے بھی منسٹرز ہوں گے جن کے پاس آفس بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے پاس عملے کے 50 بندے ہوں گے، ان کو رہائش بھی دینا ہے، میڈیکل بھی۔ یہ ساری چیزیں کٹ ڈاؤن کریں، اپنے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کریں۔ یہ پیٹرول کے جو مفت اور تنخواہیں، میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ جو ایم این ایز ہیں ان کو جو بینیفٹس دیتے ہیں نا ماہانہ، یہ تنخواہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں لیکن یہ دیکھیں میں شوق سے پالیٹکس کرتا ہوں نا، میں نوکری ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ایم این ایز کا رائٹ نہیں ہے۔ جو الیکشن لڑ کے آتا ہے، غریب بندہ جس کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی وہ کدھر جائے گا، اس شہری کا کیا بنے گا؟ خانزادہ چٹان صاحب، کل مولانا فضل الرحمان کی طرف سے قومی اسمبلی کے اندر بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے، سخت انہوں نے خطاب کیا ہے، اور پی ٹی آئی تو اب کہہ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کٹھے ہو جائیں تو حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ دیکھیے جی، میں جو سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے، اور ابھی تک میرا جو مشاہدہ ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں کو اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور کچھ مل سکتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر مل سکتا ہے، سڑکوں پہ نہیں مل سکتا ہے۔ پہلے بھی پی ٹی آئی والے آئے تھے اور یہ ڈی چوک پہ آپ لوگوں کے یہ پڑوس میں کتنا عرصہ رہے، کیا ان کو کچھ حاصل ہوا؟ ہم بھی پی ڈی ایم والے بھی بہت احتجاجی کی، بہت جلسی کی، آپ لوگوں نے بھی پڑاؤ ڈالا تھا پشاور، بالکل کوئی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی نہیں ہوئی۔ ہمیں کامیابی کہاں سے حاصل ہوئی؟ پارلیمنٹ کے اندر سے حاصل ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے جب تک قانون ہاتھ میں نہیں لیتا ہے۔ ایک تو اس طرح کا احتجاج ہو جس طرح کے علی سرفراز بھائی کی پارٹی کرتے ہیں کہ چیف منسٹر کہتے ہیں کہ میں آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا، تو اب اسلام آباد پہ کسی کو قبضے کا اجازت تو نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن آئین اور قانون کے اندر رہ کے کہ اگر آپ کو آئین اور قانون نے احتجاج کا حق دیا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ گھومے پھرے، آپ اپنے دفتر آ جائیں، آپ کے بچے اسکولوں میں جائیں۔ تو اگر کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیتا ہے تو ہر ایک حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج کرے، پی ٹی آئی بھی احتجاج کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انڈیکیٹر آ رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے اور دودھ اور شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈیکیٹر آ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ابھی جو میں نے بات کیا وہ قرضوں کا نہیں کیا، وہ میں نے انویسٹمنٹ کا بات کیا کہ لوگ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور میں آزاد صاحب کی اس بات کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے خرچے کم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سخت فیصلے کرتے، سخت فیصلے کرتے تو یہ سخت فیصلوں میں آپ اشرفیہ کو بھی شامل کریں، آپ وہ ذرا کے خرچے کم کریں، بیوروکریسی کے خرچے کم کریں، اور کم سے کم بوجھ غریب عوام پہ ڈال دے۔ ہم پہلے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم اس پہ مزید ٹیکس کے بوجھ ڈالتے ہیں، جو لوگ بجلی کی بل دیتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ان کا بل لیتے ہیں جو کنڈا سسٹم استعمال کرتے ہیں، جو بل ہی نہیں دیتے ہیں۔ علی سرفراز صاحب، یہ چیزیں میرا ان سے، ان کی حکومت ہے، میرا ان سے سوال ہے، ان کی حکومت ہے، نہ مانے تو اور بات ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سب کی حکومت۔ انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی جب تک کوئی بندہ قانون پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، احتجاج جائز حق ہے۔ مجھے آپ بتائیں، میرے گھر پہ 2 دن ایز این ایم این اے میرے گھر پہ 2 دن ریڈ ہوئے، میرے گھر پہ جو نارمل لوگ بیٹھے تھے ویسے وزٹرز، میرے پاس ویڈیو کوریج ہے، وہ میرے گھر کے گیٹ سے باہر بھاگ کے ڈر کے بھاگ رہے پولیس کے آنے پہ، کوئی کسی دیوار میں لگ رہا ہے، کوئی گیٹ میں لگ رہا ہے جا کے،
کون سا قانون توڑا گیا کہ میرے گھر کے لان میں اگر 4 بندے بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ پارٹی کی کوئی کال آ رہی ہے کہ آج سے 2 دن کے بعد ہم کچھ جلسہ کریں گے، جس کی ہم نے باقاعدہ درخواست دی ہے ڈی سی او صاحب کو، دھوبی گھاٹ کی گراؤنڈ کے اندر. سر وہ آپ کا جلسوں کا ذرا احتجاج کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا، اس کی وجہ سے احتیاطاً اب اس کا اچھا جی ایک کسانوں کا اگر کوئی لیڈر اپنے گھر سے ریمیار خان سے چلا کہ میں لاہور جاؤں گا تو جا کے میں پلے کارڈ پکڑ کے پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑا ہوں گا، وہ ابھی چلا نہیں، اس کو گھر سے اٹھا رہے ہیں آپ کون سے احتجاج کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میرے ساتھ صدر اسلام آباد باہر بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں کہ کون سا قانون کس قانون پہ آپ ایکٹ کر سکتے ہیں بیفور دی کرائم از کمیٹڈ؟ ابھی تو کرائم ہی کوئی نہیں ہوا. ہم صرف اتنا کہیں کہ ہم اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہے. جب معیشت تباہ ہوگی، میرے شہر کے لوگ میرے گھر آ کے روتے ہیں، اچھے بھلے سفید پوش آدمی اپنا بجلی کا 25,000 ہزار روپے کا سر بل لا کے میرے آگے رکھتا ہے کہ آپ ہمارا بل دیں. ہم اگر دوبارہ کرنل شیرخان کے مجسمے کو گرائے اور دوبارہ اگر ہم جناح کے گھر کو جلائے، ہم اگر میجر عزیز بھٹی کی تصویروں کو جلائے تو پھر آپ لوگ ہاتھ ڈالے، پھر آپ لوگ ہاتھ ڈالے. میں نے تو نہیں جلایا نا، میرے گھر کیا کرنے پولیس آئی؟ جس نے جلایا اس کو پھانسی دیں. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ. ریاست بھائی، کافی عرصے سے آپ کسی پارٹی کے اندر نہیں ہیں، آپ ایک وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں. شیر افضل مروت اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بھی نام ان کا فائنل کر دیا ہے. آگے اسمبلی کا ماحول جو ہے، ہم اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ایک غلط امیج جا رہا ہے. ایک حد کے اندر رہ کر احتجاج ساروں کا حق ہے، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. شیر افضل مروت یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر یہ چلے گئے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، اگر وہ جاتے ہیں تو ہی از اے کمپیٹنٹ پرسن. وہ ویسے بھی یہ ڈیسائیڈ ہے کہ جی یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو دی جائے گی تو وہ دیں گے. تو یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے اپوزیشن والوں کی کہ وہ کس بندے کو نومینیٹ کرتے ہیں. تو وہ اگر پارٹی کے اندر ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اگر ان کا ہوتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ افضل تو سول جج بھی رہ چکا ہے، سول جج بھی رہ چکا ہے، وہ بڑے سینئر لائر ہیں، اچھے کمپیٹنٹ آدمی، قانون کو سمجھنے والے بندے ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک ڈیرنگ آدمی ہے، اگر اس کو یہ ملتی ہے تو وہ ڈیلیور کرے گا، اچھا چیئرمین ثابت ہوگا. چٹان صاحب کیسا چیئرمین ثابت ہوگا؟ کیونکہ کافی دیکھیں جی، پی ٹی آئی والوں کے قصور نہیں ہے. بہت اچھے لوگ جیسے ہمارا بھائی علی سرفراز صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے نا، تو کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، بعد میں ہم ان سے پوچھتے تھے یار یہ آپ کس طرح بات کرتے؟ وہ کہتے یار ہمیں خود بھی شرم آ جاتے لیکن کیا کروں. ہم بڑے بھائی ہیں سر، نہ میں نے کبھی کوئی ایسی نہیں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں جس پہ مجھے شرم آئے. نہیں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ دوست ہوتے تھے خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یار ہم بے نگاہ جاتے ہیں، جو کسی کا ماں باپ بہن ایک کرے تو خان صاحب کہتے ہیں میرا شیرو آ گیا. لیکن اگر کوئی دھیمی الفاظ میں بات کرے پھر ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. اب عمران خان صاحب کے پالیسی تصادم کا ہے تو وہاں پہ جو بھی جائے گا وہ بیچارہ مجبور ہوگا کہ خان صاحب کے پالیسی کو آگے بڑھائے، انتشار پہ لائے، کام نہیں ہو، انویسٹمنٹ نہیں آئے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو تو اس سے کوئی فرق پڑے گا. جو بندہ بھی اس کرسی پہ بیٹھے گا وہی انتشار والا کام کرے گا جو عمران خان صاحب اس کو بتائے گا کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے. اچھا جلدی کوئک لاسٹ پوائنٹ سمپل اتنا ہے کہ سر اب اس وقت آپ اگر اپوزیشن کے ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اوپر ایف آئی آرز کریں گے، باقی باتیں تو چھوڑیں کہ پاور کس کے پاس ہے. آپ ساتھ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کرو ود دس کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے بات ہوئی کہ آپ الیکٹڈ نہ ہو، اوپر سے آپ روز پرچہ دیں. حافظ احسان صاحب ماہر قانون، انہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. میں پہلے حافظ صاحب کے پاس ہی جاؤں گا. حافظ صاحب 2 اہم خبریں، ایک تو سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ ہے ججز کے خطوط کے حوالے سے، اور نیب نے شاید خاقان عباسی کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ واپس لے لیا ہے. تو یہ واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ریفرنسز کا، اس سے پہلے بھی؟ دیکھیں پہلے آتے ہیں آج بڑی امپورٹنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیئرنگ ہوئی ہے جس کے اندر 6 جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے وہ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی پروسیڈنگز کے اندر 3-4 چیزیں جو ہیں بڑی واضح قسم کے آئے ہیں.
ایک اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس میکانزم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود بھی اکنالج کیا ہے کہ جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے جو جوڈیشل میٹرز ہیں یا جوڈیشری کے اندر میڈلنگ یا انٹرونشن ہے, وہاں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر بھی ایک جو ہے ایکمپلیسی والا معاملہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے لائکنگ یا ڈس لائکنگ یا اس کے بعد کیسز کی مینیپولیشن جو ہے کب لگانا ہے, کس طرح لگانا ہے, کس طرح نہیں لگانا. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جس ریفرنس بھی دیا کہ کس طرح 4 سال جو تھے وہ ریویو کسی نے ٹیک اپ بھی نہیں کی اور اس دوران کئی چیف جسٹسز بھی آئے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس بینچز کے اندر تقریباً سارے جو ججز تھے وہ اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی رہے ہیں اور اللہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ وہ 4 سال وہ رہے ہیں. اس کے بعد عفان صاحب بھی تھے, پھر مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہیں, پھر مندو خیل صاحب بھی ہیں اور منصور علی شاہ صاحب. ایک چیز یہ آئی ہے کہ سب نے آج یہ کہا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر کبھی بھی مداخلت نہیں رہی ہے. اور یہ سارے ججز جو ہیں کوئی 2009 سے ہے, کوئی 2010 سے ہے, کوئی 2011 سے ہے, کوئی 12 سے ہے, کوئی 13 سے آن ورڈز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہم نے پرسپشن بھی کریٹ کیا اس چیز کے اندر کہ ہر وقت جو جوڈیشری کے اندر یا اس طرح کی انٹرونشن ہے وہ اگر آپ کی ساری جوڈیشری کے ٹاپ ججز بھی کہیں تو وہ میرا خیال ہے اس بات کو بھی وزن دینا چاہیے. دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی آپ کے سامنے سجیشنز یہ چیزیں آئی تھیں وہ ایکیڈیمک نیچرز کی آئی ہیں کہ جی اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. اور اس طرح ہونے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ عباس ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ٹرسٹ آف جوڈیشری جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ٹرسٹ آف جوڈیشری کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں, ایک جج کا انڈیپینڈنٹ ہونا, ایک اس کا بغیر فیر کے کام کرو. جس طرح آج جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اگر بندہ ہی ڈر گیا ہے, یہ ڈرپوک ہے, یہ کمزور ہے تو اسے اس سیٹ پہ بیٹھنے کا استحقاق نہیں ہے, اسے بیٹھنا نہیں چاہیے کہ اگر کمزور آدمی جج بن جاتا ہے تو اس نے انصاف کس طرح کرنا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو دوسرے 2 ایسپیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بغیر فیور کے کام کریں. آپ کے اندر جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اِل ول نہیں آنی چاہیے یا بغض نہیں آنا چاہیے جب آپ فیصلے کریں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا ایز اے انسٹیٹیوشن عام آدمی کی نظر میں رسپیکٹ کیا ہے. لیکن ججز پر ٹرسٹ اس وقت ہی ہوگا جب پرفارم کریں گے نا. دیکھیں 2 وجہ سے آئے گا, فیصلے ہوں گے ایسے نہیں, ایک آئے گا کہ جب آپ اچھے لوگ ایلیویشنز کے اندر لے کے آئیں گے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بھی, ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں ایک عام شہری ہوں اور 20 سال میں اگر عدالت کے اندر لگاتا ہوں اور جگہ جگہ جو ہے میں پیسے بھی دیتا ہوں یا میں اس جو پروسیس چل رہا ہے اس کی وجہ سے میں سفر کر رہا ہوں, تو میں کس طرح ایز اے انسٹیٹیوشن اس جوڈیشری کی عزت کروں گا. اور پھر ہمارا پرسیپشن بھی ہے, پچھلے 2 دن پہلے جسٹس منصور نے لاہور کے اندر کہا کہ ہم جس انڈیکس کے نیچے گئے چلے ہیں یا جس لیول کے اندر گئے ہمیں وہاں کے اوپر میجر جو ہے وہ ریفارمز چاہیے. اور یہ وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر لیٹر آیا ہے تو اس لیٹر کے جو 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جینوئنلی پروب بھی ہونا چاہیے. یہ صرف ہاف ہارٹڈ نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ایک نے کہا اور آپ نے کہا اور پھر آپ سال کے بعد کہیں کہ نہیں یہ ایشو ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ. ریاست بھائی ٹرسٹ کس طرح بڑھے گا, کس طرح؟ عدلیہ کی کامیابی اور نیک نامی ہے ہی اسی صورت کہ جب پبلک کا کانفیڈنس اس کے اندر ہو. اگر پبلک کا کانفیڈنس یہ ہو کہ یہ عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں, یہ عدالت انفلوئنسڈ ہے یا اس کے اندر انٹرفیرنس سے فیصلہ لیا جا رہا ہے, تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اور ٹرسٹ ختم ہو جائے, یہی عدلیہ اور عوام کے درمیان ایک پل ہے جس کو کانفیڈنس یا اعتماد کہا جا سکتا ہے. اس کو آپ نے کیسے اسٹیبلش کرنا, آپ نے یہ تاثر دور کرنا ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں, یہ فری ہیں, وداؤٹ فیئر اینڈ فیور اور وداؤٹ انٹرفیرنس وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. یہ بنیادی نقطہ ہے. اگر آپ نے پاکستان میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے عدالتیں اچھی ہوتی ہیں, دونوں میں سے ایک جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے آپ کو پتا یہ تو خیر ہمارا کلچر ہے نا, ایک جو جیت جاتا ہے کیس وہ کہتا ہے عدالت بہت اچھی اور دوسرا کہتا ہے عدالت بک گئی ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں, لیکن جب آپ ایک تسلسل سے یہ امپریشن دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور آپ یہ ثابت کر دیتے کہ عدالتیں آزاد ہیں,
کسی ادارے کی انٹرفیرنس سے, کسی پرائیویٹ شخص کے انٹرفیرنس سے, کسی باس کی انٹرفیرنس سے جب آپ اس کو بیونڈ لے جائیں گے تو پھر آزاد عدلیہ ہوگی, پھر لوگ بھی ٹرسٹ کریں گے. لیکن اگر یہ امپریشن لوگوں میں جاتا ہے تو وہ صحیح میرٹ پہ بھی فیصلہ ہو, ایمان اور قرآن پہ بھی فیصلہ ہو, تو عدالتوں کے اوپر لوگ یہی کہیں گے کہ یار یہ عدالتیں تو یار اس کے زیر اثر تھی, اس نے مینج کر لیا, اس نے پیسے دے کے فیصلہ کروا لیا. تو یہ امپریشن دور کرنے کے لیے آپ کو, جیسے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی ہے اور تمام ججز صاحبان نے یک زبان یہ بات کہی ہے کہ کسی صورت میں انٹرفیرنس برداشت نہیں ہوگی. اور اس پہ کیا اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے اس کیس کا؟ ڈیفینیٹلی اس پہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے گا اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ایز اے انسٹیٹیوشن رسپونڈ نہیں کرتے اور رسپانس کے لیے کوئی رولز, کوئی فریم آف ورک, کوئی ایسا میکنزم نہیں بناتے تو یہ ساری ایکسرسائز ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. آپ کو بہت پازیٹیو پروسیڈ کرنا ہوگا, فارورڈ جانا ہوگا, آگے جا کے آپ کو اس کا ایک فیصلہ, ایک لینڈ مارک ججمنٹ, رولز, گائیڈنس, پرپوزل, جو بھی سجیشنز بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل اور بار کونسلز جو باقی پروونسز کی ہیں وہ سارے آؤٹ پٹ دیں گے. ان دا لائٹ آف دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو میکنزم ہوگا وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا. چٹان صاحب, پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لوگ بھی اگر سارے ججز ایک ساتھ یک زبان ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں؟ بالکل جی, ہم تو آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن میں ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ باہر سے کوئی کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک بجائے اس کی کہ خود اپنے آپ کو درست کرے, اپنے ادارے کو درست کرے, ہر ایک نے ڈنڈا اٹھایا ہے کہ میں دوسرے کو درست کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ اپنے آپ کو اندر سے درست کرے, جو کالی بیڑیاں ہے ان کو اپنے بیچ میں سے نکال دے, تو ان کا عزت بھی بڑھے گا, اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا, پھر اس کا کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا. آج جو شکایات سامنے آ رہی ہیں یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے ججز ایسے ہیں, آج جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے کیریئر میں تو کبھی ہمارے ساتھ اس طرح ہوا نہیں ہے, کسی کا جرت بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح آپر کرے یا اس کو اس طرح بلیک میل کرے. تو ہر ادارے کو چاہیے, چاہے سیاست کا ادارہ ہے وہ سیاستدان ٹھیک کر سکتے, اسٹیبلشمنٹ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عدلیہ ٹھیک نہیں کر سکتے, خود سے اندر سے بہتری آئے گی. اس طرح عدلیہ بھی ہے کہ اگر عدلیہ اپنے اندر سے بہتری لائیں گے وہ پائیدار بھی ہوگی, اس ادارے کا عزت بھی ہوگا, وقار بھی ہوگا اور لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے, صرف ججوں کے لیے نہیں, صرف عدلیہ کے لیے نہیں, تمام اداروں کے لیے کہ اپنے اندر سے شروعات کرے. حافظ صاحب, 5 سال بعد شاہد خاقان عباسی کا ریفرنس, اسی طرح پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ زرداری صاحب, فریار تالپور صاحب اور خورشید شاہ صاحب, نون بھی کلیم کرتی ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوئی. یہ شاہد خاقان عباسی جو جیل میں گئے, جو 5 سال سے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ آج یہ واپس لے لیا گیا. اسی طرح اور بھی کیسز بہت سارے جو سب سے زیادہ ووکل گنے جاتے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر, اور بینگ فارمر پرائم منسٹر 8:30 بجے سر, 8:30 بجے صبح. اور اگر آپ دیکھیں بھی, اگر کسی کا پرائم منسٹر آفس کے اندر انٹریکشن بھی رہا ہو یا ان چیزوں کے اندر, جی بالکل, تو اس شخص کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس شخص کا جو اس کام سے لگاؤ ہے یا اس شخص کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایکسرسائز ہے اور یہ وہ ہوا ہے جو اس چیز کے اندر وہ ہے کہ جو نیب کے اندر ایک مسٹرسٹ ہوا ہے کہ ان کے اندر وہ میکنزم نہیں ہے کہ جس میکنزم کے اندر یہ کیس کو ٹھیک بنائیں. اور اسی کی پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ڈس فنکشنل ہوا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ اگر ان کا پولیٹیکلی دیکھیں کنوکشن لیول جو ہے تو عباس وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں اختیارات کا غلط استعمال کر کے چیزوں کو مینوپولیٹ کر کے کیسز بنائے گئے, کہیں انفلوئنس ہو کے بنائے گئے, اور جس کا پروسیکیوٹر جنرل نے میاں نواز شریف کے کیس میں بھی کہا کہ ہم پہ تو سپریم کورٹ کا اور JIT کا اور وہ ایک چیز تھی, ہم فورس تھے. اور تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہم سچویشنل بیسس کے اوپر کسی کو خراب کرنے کے لیے اس پروسیس کو ہم نے جو نیب کا شروع کیا ہوا تھا وہ, اور اب اسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی تو کئی بار انٹرویوز میں ہمارے ساتھ بھی انٹرویوز
دفعہ کہتے تھے انہوں نے کہا کہ نیب کو ختم کر دینا نیب کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. آج بھی ذکر ہوا ہیئرنگ کے اندر کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ٹرانسپیرنسی یا کرپشن جو ہے یہ مبرہ ہونا چاہیے ہمیں پولیٹیکل پرسنالٹی سے، اور اس کا جس طرح دنیا نے کیا ہوا ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی لیول کی ایک آپ آرگنائزیشن بنائیں جس کی پرماننٹ پروسیکیوشن ہو، پرماننٹ فورینزک ہو، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ لمٹ ہو کہ آپ نے کون سا کیس فائل کرتے ہوئے کیا کیا پیرامیٹرز جو ہے وہ کرنے ہیں. چونکہ اس نیب نے نہ صرف یہ ہے کہ سسٹم کو ڈس فنکشنل کیا ہے، بلکہ اس ملک کے اندر اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ بھی روکی ہے، اور آپ کا جو ایک کیمپین تھی اگینسٹ ٹرانسپیرنسی اس کو بھی افیکٹ ہوا اس چیز کے اندر کہ جب ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے تو ملک کے اندر کرپشن کم نہیں ہوئی، کرپشن بڑھی ہے. اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو ریوزٹ کرے. یہ جو مختلف جگہ پہ ہم نے اینٹی کرپشن کے انسٹیٹیوشنز کھولے ہوئے بند کریں، ایک ہی جگہ لے کے آئے اور دنیا کی کسی ایک ملک کی بیسٹ پریکٹسز اور لا لے کے آئیں. اور دوسرا پہلا میں یہ کہوں گا کہ ججز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے عباس بھائی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی میجر سرجری کی ضرورت ہے. یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے، انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، چاہے فوجداری ہے یا دیوانی ہے. دیوانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ فیصلہ نہیں کروا سکتے. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، جتنی دیر نہیں بدلیں گے پاکستان کے اندر عام آدمی کی جو ہے نہ اس کے اندر قدر آئے گی، نہ عزت آئے گی، نہ ملک آگے جائے گا، نہ اکانومی آگے بڑھے گی. شاہد خاقان عباسی والے کیس کے اوپر سردی ہو گرمی ہو، میں نے خود دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی چھٹی بھی نہیں لی، باہر جانے کی درخواست بھی نہیں، کوئی میڈیکل بھی نہیں، وہ پراپر ہر کیس کے اوپر آتے تھے. تو یہ جو عرصہ ان کا 4 سے 5 سال کا گزرا ہے، یہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں آج آپ 5 سال کے بعد ہر چیز آپ نے واپس لے لی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جس پراسیکیوٹر نے بیان دیا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا، اپیل وڈرا ہو گئی، اسی پراسیکیوٹر نے عمران خان کے کیس میں بھی آگے بیان دیا کہ یہ تو کیس ہی سزا سسپینڈ والا ہے. اسی نیب نے شاہد خاقان عباسی کو بھی. تو میں بالکل درست سمجھتا ہوں، جیسے علی سرفراز یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے، میرے شہر سے ان کا تعلق ہے، MNA جو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے. آپ بتائیں کہ اس نے کتنی ریکوری کی اور کتنے اخراجات اس پہ آئے ہیں، دونوں کا حساب کر لے تو نیب خسارے میں گیا. تو آپ کو نیب کا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں، پولیٹیکل لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے. ہر آنے والی حکومت نے اپنے اپوزیشن کے اندر جو لوگ تھے ان کو ٹھوکا ہے بذریعہ نیب، اور نیب کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف اور صرف یہی تو فائدہ تھا، اس کام کے لیے تو بنایا تھا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں اسی لیے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ نیب کا جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ کر رہا تھا. آپ نے نیب کو مس یوز کیا، ان لوگوں کو اپنی وکٹمائزیشن کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لوگوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، جیلوں میں بھیجا. ان کے وہ جو زندگی کے قیمتی لمحات، اور دیور فیسنگ اگنی آف ٹرائل اینڈ کلچز آف دی پولیس، نیب، جیل اتھارٹیز اینڈ واٹ ایور، ہو از ریسپانسبل؟ کون اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے؟ کون اس کو اس کے یہ زندگی کے لمحات واپس لا سکتا ہے؟ عدالت بھی گرمی میں نے ان کو دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم تھا. آپ نے تو اس کو گرمی سردی میں دیکھا ہے. زرداری صاحب 14 سال رہے ہیں، 14 سال جیل میں. یہ تو عدالت آتا جاتا تھا. اس کو وہ جوانی کے 14 سال کون لٹائے گا؟ کو پولیٹیکل کنوکشن آپ نے دیکھی ہے جس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہو، جو نیب کے کیسز بنے ہو، تو یہی وہ یہ ادارے کا فائدہ کیا جی؟ اتنی تنخواہیں، اتنا وہی تو فائدہ ہے نا. یہ دیکھیں جس طرح چٹان صاحب اس وقت جب یہ بنا تھا تو شاید اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لیکن جب اس کا استعمال شروع ہوا تو وہ استعمال جو تھا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف گیا، اس سسٹم کی طرف، ہیرسمنٹ کی طرف گیا. آپ کا جو نظام مملکت تھا اس کو اس نے سبوتاج کیا. اس حد تک جو ہے وہ نیب جو ہے وہ سکسیڈ ہوا ہے. لیکن پبلک آئیز کے اندر لا کی اسپرٹ کے مطابق یا جو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس بناتے وقت اور کنسیو کیے گئے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ نیب ان 23-24 سال کے اندر ان میں بری طرح کام ہوا. آخری کوشچن چٹان صاحب، مولانا فضل الرحمان اگر احتجاج کرتے ہیں تو تیار ہیں، یعنی ایکسیپٹ کر لیں گے؟ بالکل، احتجاج جس کا قانونی اور آئینی حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہوگی. ہمارے ساتھ بہت ساری دنوں میں، بری دنوں میں رہا ہے.
ہم لوگوں کا تو اس کو مشورہ یہ ہوگا کہ حکومت احتجاجوں سے ختم نہیں ہو جاتے. پی ٹی آئی نے کوشش کیا, اتنا لمبا دھرنا دیا, کیا ختم ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے خلاف آیا تھا تو کیا ختم ہوا؟ سیاسی لوگوں کو جو بھی ملتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ملتا ہے. ان کی جو تحفظات ہے, جو مسئلے ہیں, مسائل ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی مسائل کو عدالتوں میں لے جائے, سڑکوں پہ لے جائے, ہم اس کو اسمبلیوں کے اندر لائے اور اسمبلیوں کے اندر اس کا حل نکالے. اور وہی جگہ ہے جہاں سے ہم حل نکال سکتے ہیں. باہر ہم عوام کے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں, ملک کے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ریاست علی آزاد صاحب, حافظ احسان صاحب ماہر قانون, اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخوندزادہ چٹان, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.